हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा का कलाम आप तक पहुंचाता हूं ताकि आपकी ज़िंदगियां खुदावन में मजबूत हों और कायम हो सके और हमारा मिलना बैठना बायस से बरकत हो। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि ये खुदा का कलाम आप तक पहुंचा और इस कलाम की कदर करते हुए आप दूसरों में भी इसको शेयर करें और अपनी ज़िंदगी में भी इसको रिप्लाई करें ताकि आपकी ज़िंदगियां मजबूत हो सके और खुदा में बढ़ सके। और इसी तरह इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों तक, दूसरे अपने बहन भाइयों तक भी इस कलाम को पहुंचाएं। आज का मेरे अज़ीज़ों हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि खुदावन का नाम मोहक्कम बुरज है। खुदावन का नाम जो है मोहक्कम बुरज है। हम देखेंगे मिसाल 18 बाब और उसकी 10वीं आयत में खुदावन का नाम मोहक्कम बुरज है, सादक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह हम इस बात को सीखते हैं कि यहाँ पे इस बात को कि खुदा का जो नाम है, खुदावन का जो नाम है मोहक्कम बुरज है। उस बुरज में हम शामिल हो जाते हैं, उस बुरज में हम दाखिल हो जाते हैं। और इसी तरह मुस्तकम यानी वो पायदार है, मुस्तकिम है, पायदार है। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों बुरज जो एक गुंबद की तरह एक बुरज जो है, राइस यानी सितारों का मकाम, इसे मोहक्कम जो है सितारों का मकाम भी कहते हैं। दायरा आसमान का नजरी तौर पर 12 हिस्से, यानी उसके जो नजरी तौर पर 12 हिस्से, तो खुदावन का नाम उस पर भरोसा करने वालों के लिए छुपने और हफाजत की जगह है। जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उस पर यकीन करते हैं, उनके लिए छुपने और हफाजत की जगह है। इसलिए कड़ी आजमाइश के वक्त भी मेरे अज़ीज़ों खुदा के नाम को पुकारे। अगर आप किसी आजमाइश में हैं, किसी कड़ी आजमाइश में हैं, किसी परेशानी में हैं या किसी बीमारी में हैं, तो आप उसके नाम को पुकारें, उसके नाम को पुकारें और वो आपको गुनाहों से बचा सकता है, उस बीमारी से रिहाई दे सकता है, उन परेशानियों से आपको निकाल सकता है, क्योंकि वही खुदावन जो है उसका नाम जो है वो मोहक्कम बुरज है आपके लिए, मेरे लिए, ताकि मेरे अज़ीज़ों हम उसमें मजबूत हो जाएं, उसमें हम बच सके। जब हम उस मोहक्कम बुरज में रहेंगे, मोहक्कम किले में रहेंगे, तो मेरे अज़ीज़ों पायदार उस जगह में कायम हो जाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों आपकी ज़िंदगियां गुनाह से बचती जाएंगी। आप गुनाह से बचकर खुदा की तरफ आते जाएंगे। इसी तरह हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में खरूज 34 बाब और उसकी 5 और 9 आयत तक देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है। तब खुदावन अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़ा होकर खुदावन के नाम का ऐलान किया और खुदावन उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावन खुदाई रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफादारी में गनी है। यानी जब यहाँ पे खुदावन जो है उस अबर में यानी पुकारता है, यानी खुदा यहाँ पे उसको बताता है कि खुदावन अपने नाम को जाहिर करता है, पाक नाम को जाहिर करता है। और खुदा ने अपने आप को यूं जाहिर किया कि वो खुदावन रहीम है। खुदा जो है रहीम है, क्योंकि मोहक्कम बुरज उस वक्त वो हो सकता है जब वो रहम करे, जब वो मेहरबान हो। और मेरे अज़ीज़ों वो रहम करने में, उसमें रहम की जो मेरे अज़ीज़ों खासियत है वो भरी पड़ी है। और इसी तरह कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, शफकत में वो गनी है मेरे अज़ीज़ों। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों इस बात को सीखना है, गनी है मेरे अज़ीज़ों। गनी के लिए 3 अल्फाज यहाँ पे मौजूद हैं, यानी तकसीर,
خطا اور گناہ۔ اور اس کا مطلب ہے کہ خدا کے طریقوں کو بگاڑنا، گناہ کا مطلب ہے کہ خدا کے جو طریقے ہیں اس کو بگاڑ دینا، خدا کے خلاف بغاوت کرنا اور اس نشانے سے چوک جانا جو خدا نے مقرر کیا ہے۔ جو خدا نے چیزوں کو مقرر کیا ہے اس نشانے سے چوک جانا ہی میرے عزیزو تقصیر ہے۔ خدا کی تقصیر کرنا، خطا کرنا، گناہ کرنا، اور اسی میں ہے میرے عزیزو وہ شامل ہے بات۔ اس بات کو سیکھنا ہے، اس بات میں قائم ہونا ہے تاکہ ہم اس محکم برج میں چھپ سکے، اس مستحکم برج میں قائم ہو سکے، اس پائیدار برج میں ہم رہ سکے، کیونکہ خداوند کا نام ہی برج ہے میرے عزیزو۔ آپ کی ہر جتنی بھی عمارت ہے اس پر قائم ہو جائے گی، اس پر آپ قائم جو بھی کام کریں گے آپ کے کام وہاں پہ پائیدار ہو سکتے ہیں جو خداوند کے نام میں ہے میرے عزیزو، خدا کے نام میں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو رومیو 3 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ جلال سے مرحوم ہوگے، یعنی وہ لوگ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے مرحوم ہیں۔ اور اسرائیلیوں نے میرے عزیزو خدا کی شریعت کو توڑا تھا۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم پرانے عہد کو جب سیکھتے ہیں تو وہاں پہ خدا کی شریعت کو انہوں نے توڑا تھا، اس لیے انہیں سب کو مرنا تھا میرے عزیزو۔ یہ تو تھا کہ اگر انہوں نے شریعت توڑی تھی تو سب کو مر جانا چاہیے تھا، لیکن میرے عزیزو خدا نے اپنے رحم، میرے عزیزو رحم کے تحت جو رحم اس نے کیا، اس رحم کے تحت میرے عزیزو ان کو معاف کر دیا۔ اور موسیٰ نے خدا کو سجدہ کیا اور التجا کی کہ گویا اس کی قوم اپنے تخت کو قائم کروں گا، داؤد کے تخت کو قائم کروں گا اور اس میں قائم کروں گا مسیح یسوع میں۔ اور اسی طرح خداوند کا نام کیا ہے؟ محکم برج ہے میرے عزیزو، وہی قلعہ اور پناہ گاہ ہے، وہی چھپنے کی جگہ ہے۔ جی ہم دیکھتے ہیں 2 سیموئیل اور اس کی 22 باب اور 2 اور 3 آیت کو۔ وہ کہنے لگا خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے، خداوند میری چٹان ہے، میں اس پر بھروسہ رکھوں گا، وہی میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے، میرا اونچا برج اور میری پناہ ہے، میرے نبی مجھے ظلم سے بچاتا ہے، میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا۔ میرے عزیزو یہاں پہ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ داؤد نبی خدا کی شکر گزاری کرتا ہے۔ داؤد نبی بتاتا ہے یہاں پہ کہ میرا قلعہ، میری پناہ اور اس کا نام جو ہے میری زندگی کا، میری رونق ہے۔ اس کی زندگی کی رونق تھی خدا کا نام، خداوند جو ہے اس کا محکم قلعہ تھا۔ اور وہ شکر گزاری کرتا ہوا کہتا ہے خداوند میری چٹان ہے اور خداوند میرا قلعہ ہے، مجھے چھڑانے والا وہی ہے۔ آج میرے عزیزو اس بات کو سمجھیں، اس بات کو جانیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو چھڑانے والا کون ہے، آپ کو بچانے والا کون ہے، آپ کی زندگی میں خدا جو ہے آپ کو رہائی بخشنے والا کون ہے۔ میرے عزیزو دنیا میں کوئی ایسا نبی، کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہے جس کے وسیلے سے گناہ معاف ہو، جس کے وسیلے سے گناہ کی معافی ہو۔ میرے عزیزو چھٹکارا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ اس بات کو جانیں، اور داؤد یہاں پہ جانتا تھا، وہ بھروسہ کرتا تھا خداوند کے نام پہ بھروسہ کرتا تھا اور کہتا ہے کہ میری سپر، میری نجات کا سینگ ہے وہ، میرا اونچا برج ہے، وہی میری پناہ ہے۔ میرے عزیزو اس بات کو جانیں اور پہچانیں کہ وہی اس کا برج ہے۔ اور یہاں پہ جب ہم اس کی 5ویں اور 7ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ موت کی موجوں نے مجھے گھیرا، بے دینی کے سلابوں نے مجھے ڈرایا، پتال کی رسیاں میرے چوگرد تھی، موت کے پھندے مجھے پر آ پڑے تھے، اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا،
میں اپنے خداوند کے حضور چلایا۔ میرے عزیزو، وہ دیکھتا ہے جب اپنے حالات اور اپنی زندگی میں، یعنی یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ پتال کی رسیاں مجھ پر چگرد تھی، پتال کی رسیاں اور مصیبت میں گرا ہوا تھا، میں نے پکارا اس کو، اس نے مجھے چھڑایا۔ اور میرے عزیزو کہتا ہے کہ موت کی موجوں میں گرا ہوا تھا۔ آج بھی میرے عزیزو کوئی نہ کوئی شخص ضرور موت کی موجوں میں گرا ہوتا ہے، پریشانیوں میں گرا ہوتا ہے، بیماریوں میں گرا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں ان بیماریوں کو، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو میرے عزیزو ہمیں موت نظر آتی ہے۔ تو اس موت سے آپ کو اس موت کی موجوں سے نکال سکتا ہے۔ بے دینی ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں بے دینی کے سیلاب ہیں، ان میں سیلاب میں ہم پھر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو خداوند کا نام جو ہے وہی محکم برج ہے آپ کا۔ اس نام کو کبھی نہ بھولیں، اس نام کو اپنی زندگی میں رکھ لے، ہر وقت اس نام کو پکارے، ہر وقت اس نام کی جے جے کار کریں، کیونکہ وہی آپ کی نجات اور آپ کا قلعہ ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح میرے عزیزو جب وہ کہتا ہے وہ وجوہات جن کی بنا پر خدا نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا یعنی زندہ کیا، وہ کیا وجوہات تھی؟ وہ کیا یہاں پہ وجوہات تھی میرے عزیزو کہ خدا نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، مردوں میں سے جلایا؟ ہم دیکھتے ہیں 31 اور 43 آیت تک یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ لیکن خداوند کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے، وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے؟ اور خدا ہمارے خداوند کو چھوڑ کر کون چٹان ہے؟ خداوند میرا مضبوط قلعہ ہے اور وہ اپنی راہ میں کامل شخص کی رہنمائی کرتا ہے۔ میرے عزیزو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ خدا کا جو کلام ہے، یعنی کہتا ہے اس کی جو راہ ہے وہ کامل ہے، اور تایا ہوا میرے عزیزو جو اس کا کلام ہے وہ تایا ہوا ہے، یعنی ساری امیزش سے پاک ہے، کچھ بھی اس میں میرے عزیزو کھوٹ نہیں ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے کلام ہیں لیکن ان میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہوگی، مگر خدا کا جو زندہ کلام ہے وہ تایا ہوا ہے، وہ خدا نے اس کو تا دیا ہے، پاک روح سے تا کے ہمیں دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ ان کی سپر ہے اور ان کا بھروسہ ہے، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے دنیا میں؟ کوئی خدا نہیں ہے میرے عزیزو سوائے اس کے، اور وہی آپ کا محکم قلعہ ہے، وہی آپ کی پائیدار چٹان ہے، اسی پر نگاہ کریں، کیونکہ اسی نے ہی میرے عزیزو یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا، اور کہتا ہے کون چٹان ہے؟ کیونکہ خداوند میرا مضبوط قلعہ ہے، خدا اس کا مضبوط قلعہ ہے۔ اور میرے جیسے داؤد بلیو کرتا تھا، داؤد یقین کرتا تھا، آج آپ کو بھی یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ یقین کریں گے، آپ اس کے اوپر ایمان رکھیں گے تو ریسیو کریں گے، ایمان رکھیں گے تو آپ کو برکتیں ملیں گی، ایمان رکھیں گے تو آپ کی وہ نجاست دور ہوگی، وہ پریشانیاں دور ہوں گی۔ اسی طرح آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے، اور کہتا ہے کہ اپنی راہ میں کامل شخص کو جو اپنی راہ میں کامل شخص ہے اسے وہ کیا کرتا ہے جی؟ رہنمائی کرتا ہے وہ اس کے پاؤں ہرنی کے سے ہو جاتے ہیں، اور مجھے اپنی اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے، یعنی وہ اپنی اونچی جگہوں میں اس کو کیا کرتا ہے؟ قائم کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، داؤد کہتا ہے، یعنی کمان چلانا، تلوار چلانا۔ اور میرے عزیزو وہ کہتا ہے تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بخشی ہے، اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا، کیونکہ خدا کی نرمی ہے۔ خدا آپ کے جب خدا نرم ہے تو وہ آپ کا جب نرم دل وہ بخش دیتا ہے،
وہ گوشتن دل یہ سخت دل کو نکال کے نرم دل ڈال دیتا ہے، تو میرے عزیزو اس وقت ہماری نرمی ہوتی ہے۔ پھر اس وقت ہم جب کلام کو سمجھ جاتے ہیں، خدا کو سمجھ جاتے ہیں، تو پھر ہم میں حلیمی پیدا ہوتی ہے، پھر ہم حلیم ہو جاتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو وہ ہمیں بزرگی عطا فرماتا ہے، پھر ہم بزرگ ہوتے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ تو نے مجھے کو اپنی نجات کی سپر بخشی، اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا، اور تو نے میرے نیچے میرے قدموں کو کشادہ کر دیا، اور میرے پاؤں نہیں پھسلتے۔ یعنی کہتا ہے کہ میرے پاؤں نہیں پھسلتے۔ اور یہاں پہ 43 آیت میں لکھا ہے، تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر زمین کی گرد کی مانند کر دیا، میں نے ان کو گلی کوچوں کے کیچڑ کی طرح روند روند کر چاروں طرف پھیلا دیا۔ میرے عزیزو یہاں پہ اس بات کو ہم سیکھتے ہیں کہ خدا جب یسوع مسیح نے ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا، اور کہتا ہے کہ کوٹ کوٹ کر زمین کی گرد بنا دیا ہے۔ میرے عزیزو آج شیطان کی کوئی طاقت نہیں رہی، کیونکہ اس کا توکل، اور اسی طرح داؤد بھی اس ساری بات کی گواہی دیتا ہے۔ یعنی جس طرح کے 43 آیت میں کہ مسیح کی دوسری آمد میں، جس میں وہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرے گا، یعنی وہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرے گا، اور اسی طرح میرے عزیزو کوٹ کوٹ کر ان کو یعنی پھیلا دے گا۔ اور 31ویں آیت میں جب ہم یہاں پہ 44 اور 31 میں دیکھتے ہیں، یہاں پہ کیا لکھا ہے 44ویں آیت میں، تو نے مجھے میری قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا، تو نے مجھے قوموں کا سردار ہونے کے لیے رکھ چھوڑا، جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری متعی ہو گئی۔ میرے عزیزو اخیر کے دور میں خدا دور کے لوگوں کو بھی اپنی طرف لے کے آ رہا ہے۔ مسیح یہاں پہ مسیح کی جو آمد ہے، مسیح کے لیے جو میرے عزیزو بات ہے کہ وہ دور کے لوگ جو واقف بھی نہیں تھے، ان کو بھی آج متعی کر دیا ہے، وہ بھی آج مسیح یسوع کے متعی ہو گئے ہیں۔ تو میرے عزیزو اس بات کو دیکھنا ہے کہ 51 آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عطا کرتا ہے، اور اپنے ممسوح داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے، ہمیشہ تک شفقت۔ اور میرے عزیزو یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیشہ تک قائم رہنے والا ہے، ابدیت کا باپ ہے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح داؤد کے تخت کو میرے عزیزو ابد تک قائم کرے گا، اور مسیح کی جلالی بادشاہی ظاہر ہوگی۔ مسیح جب دوسری آمد میں آئے گا تو جس میں میرے عزیزو پوری دنیا شامل ہوگی، جس کے لیے آج دنیا انتظار کر رہی ہے کہ یسوع کی دوسری آمد آ جائے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح داؤد نبی نے کہا، کیونکہ تو نے میری پناہ اور دشمنوں سے بچانے کے لیے اونچا برج ہے، یعنی وہ اونچا برج ہے۔ زبور 61 اور اس کی 3 آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے، کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج ہے۔ یعنی یہاں پہ داؤد نبی بتاتا ہے کہ تو میری پناہ ہے، پناہ رہا، یعنی ہمیشہ تک تو میری پناہ رہا، اور دشمنوں سے بچانے کے لیے اونچا برج ہے، کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے، تو نے میرے دشمنوں سے مجھے بچایا ہے، اونچا برج ہے، اونچی چٹان ہے۔ داؤد پر میرے عزیزو یہ بات ثابت ہو چکی تھی، وہ جانتا تھا۔ تو آج میرے عزیزو آپ پر بھی یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو یقین میں لے آئیں کہ خداوند کا نام ہی جو ہے آپ کے لیے محکم قلعہ ہے، برج ہے، وہ برج ہے اور پناہ ہے، وہی اعتماد پر قابل اعتماد پناہ گاہ ہے اور محکم برج ہے میرے عزیزو، محکم قائم رہنے والی، نہ ختم ہونے والی میرے عزیزو چٹان ہے، وہ نہ ختم ہونے والا نام ہے، اور خداوند کا نام ہمیشہ تک رہے گا۔
کہ جب ہم زبور گاتے ہیں رہے گا نام سدا تکر مسیدہ، تو میرے عزیزو مسیح کا نام رہے گا، اور وہ جہاں راست باز بھاگ کر پناہ لے سکتا ہے۔ آج راست باز کی جو پناہ گاہ ہے، اگر راست باز میرے عزیزو بچنا چاہتا ہے، بھاگ کے بھی پناہ لینا چاہتا ہے، تو وہ خداوند کے نام میں لے سکتا ہے، خدا کے نام میں وہ پناہ لے سکتا ہے۔ وہ اونچا برج ہے، اونچی چٹان ہے، اور اس کی رہائی کا بندوبست ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امثال 10 باب اور اس کی 15 اور 16 آیت میں کیا لکھا ہے۔ دولت مند کی دولت اس کا محکم شہر ہے، کنگال کی ہلاکت اس کی تنگ دستی ہے۔ صادق کی محنت زندگانی کا باعث ہے، شریر کی اقبال مندی گناہ کرتی ہے۔ میرے عزیزو یہاں پہ جو کہ دولت مند انسان ہے، دولت مند کی جو دولت ہے وہی اس کا محکم شہر ہے، وہ اسی کو محکم سمجھتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو راست باز جو راست باز ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ خداوند کا نام ہی میرے لیے سب کچھ ہے، خداوند کا نام ہی میرے لیے محکم ہے، قائم رہنے والا ہے۔ لیکن میرے عزیزو دولت مند کی جو دولت ہے وہ اسی کو ہی محکم شہر سمجھتا ہے، قائم رہنے والا شہر سمجھتا ہے، لیکن کہتا ہے کنگال کی ہلاکت اس کی تنگ دستی ہے۔ تو میرے عزیزو احمق اپنی دولت، اپنی جو حفاظت کے لیے خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، خدا پر یقین نہیں کرتے، بلکہ اپنی دولت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو دولت مند لوگ ہیں وہ احمق ہو جاتے ہیں کئی بار، اور کہتے ہیں کہ احمق اپنی حفاظت کے لیے خدا پر بھروسہ کبھی نہیں کرتا، بلکہ اپنی دولت پر کرتا ہے۔ میرے عزیزو سمجھنا ہے کہ میرے عزیزو کہتا ہے کہ امیر جو آج امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جاتا ہے، مگر جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ جبکہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ اس سے روپیہ کمانے کے لیے میرے عزیزو تگ و دو میں لگے ہیں۔ آج جن کے پاس پیسہ ہے وہ اس پیسے کو ڈبل کرنے کے لیے میرے عزیزو کوئی نہ کوئی وہ کاروبار کر رہے ہیں، یا اس کو ڈبل کرتے ہیں، وہ ڈبل کرنے کی سوچتے رہتے ہیں، اس کو اور کمانے کی سوچتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو غریب کہیں سے بھی اپنی مالی خوشحالی کا آغاز نہیں کر سکتا۔ غریب کے پاس ہے کیا ہے؟ غریب کہاں سے شروع کرے گا؟ غریب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے عزیزو وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ اس کی غربت اس کی ہلاکت ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ کنگال کی ہلاکت اس کی تنگ دستی ہے۔ کنگال وہ جس نے کام نہیں کرنا، جس نے کوئی محنت نہیں کرنی، اسے کنگال بھی کہا گیا ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح کہتا ہے کہ اس کی غربت اس کی ہلاکت ہے۔ امیر شخص اعلیٰ اور دیر پا قسم کی چیزیں خریدتا ہے، یعنی جو دیر تک چل سکے اس قسم کی چیزیں خریدتا ہے۔ غریب شخص استعمال شدہ اور نکارہ چیزیں خریدتا ہے، اور وہ ان کی مرمت پر روپیہ پیسہ خرچتا رہتا ہے، جس سے وہ غریب ہوتا جاتا ہے، یعنی جس سے وہ اور غریب ہوتا جاتا ہے۔ زندگی میں حالات ایسے ہی میرے عزیزو ہوتے ہیں اس کے، لیکن جیسے ہونے چاہیے نہیں ہوتے، جیسے اس کے ہونے چاہیے نہیں ہوتے، بدلتے نہیں حالات، کیونکہ میرے عزیزو وہ نکارہ چیزیں یا پرانی چیزیں خریدتا ہے اور اس کے اوپر بعد میں پیسے لگاتا رہتا ہے، اور جب اور پیسے لگاتا رہتا ہے اور اس میں میرے عزیزو غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ تو اسی طرح نکارہ چیزیں خریدتا ہے۔ تو آج میرے عزیزو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ جائز طریقے سے حاصل کی ہوئی دولت باعث برکت ہے میرے عزیزو۔ آپ کی زندگی میں اگر جو جائز طریقے ہیں، اگر اس سے آپ دولت کو کماتے ہیں تو میرے عزیزو باعث برکت ہے آپ کی زندگی میں۔
ناجائز ذریعے سے حاصل کیا ہوا نفع گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ آج اس بات کو جانے کہ وہ گناہ کو دعوت دے گا۔ تو اسی طرح ایک مثال ہے کہ ایک مسیح بڑائی جو ترخان ہے، ایک مسیح بڑائی جو ہے ترخان، وہ میں اور ایک مے خانے کے غیر مسیح ساقی کا موازنہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک جو ہے مسیح بڑائی ہے جو ترخان ہے، جو محنت کرتا ہے، اور ایک غیر مسیح ہے جو کہ ساقی ہے، مے خانے کا ساقی ہے۔ تو میرے عزیزو، بڑائی کی آمدنی مثبت اور تخلیق کام ہے کو ظاہر کرتی ہے، یعنی وہ جو بھی چیز بناتا ہے وہ پائیدار ہوں گی۔ یعنی جیسے ایک ترخان ہے، وہ میز بناتا ہے، کرسی بناتا ہے، یعنی وہ چیزیں بناتا ہے، تو وہ پائیدار آگے تک وہ قائم رہنے والی چیزیں ہیں۔ تو اور سود مند مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یعنی جو بھی چیزیں بنائے گا سود مند، یعنی اس کا فائدہ مند پہنچانے والی چیزیں بنائے گا۔ تو ساقی مے خانے کی ساقی جو ہے مے خانے کی ساقی میں کام کرتا ہے، تباہ کن ہے، یعنی جو اس کا کام ہے وہ تباہ کن ہے، لوگوں کی صحت اور زندگی کو تباہ کرتا ہے۔ وہ اگر اس نے مے خانہ بنایا ہے تو اس سے اس کا جو کام ہے تباہ کن ہے، لوگوں کی صحت زندگی کو نقصان تباہ کرتا ہے۔ جس قدر وہ زیادہ کام کرتا ہے وہ گناہ کا زیادہ مرتکب ہوتا ہے، اور جس قدر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے اسی قدر وہ زیادہ کماتا ہے۔ یعنی وہ اس کی جو کمائی ہے وہ زیادہ اس کی بڑھوتی ہوتی جائے گی، مے خانہ زیادہ چلتا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اس کی جو خدا کی نظر میں یا خدا کے کلام کے مطابق تو اس کا کاروبار نہیں ہے نا، خدا کے کلام کے مطابق وہ کاروبار نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کی صحت خراب کرنے کا نتیجہ بنے گا۔ اور اگر وہ زیادہ کمائے گا تو زیادہ وہ گناہ کی طرف پیسے کو لگائے گا۔ اسی طرح ایک بڑائی کا جو کام ہے وہ ابد تک، یعنی اب آخر تک قائم رہتا ہے، یعنی بہت دیر تک قائم رہتا ہے، لیکن ساقی کا کام جو ہے وہ قائم نہیں رہتا۔ اسی طرح میرے عزیزو، اس بات کو اس مثال میں سیکھنا ہے کہ ایک مٹھی میں برکت ڈال سکتا ہے، یعنی ایک مٹھی میں وہ برکت ڈال سکتا ہے، وہ نہ چاہے تو آپ کے ٹینک بدن، یعنی ٹینک جو ہے اس میں ٹینکی میں یا بدن میں برکت کی بجائے وہ موت ڈال سکتا ہے۔ اگر خدا چاہے تو ایک مٹھی میں وہ برکت ڈال سکتا ہے، آپ کو برکت دے سکتا ہے، نہیں چاہے تو آپ کے ٹینک یعنی بدن میں میرے عزیزو برکت کی بجائے موت کو بھی ڈال سکتا ہے۔ آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کا محکم قلعہ بھروسہ کس پہ ہے، محکم قلعہ کون ہے آپ کا خدا کا جو نام ہے وہی آپ کا محکم قلعہ ہے۔ ہم اسی طرح ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، امثال 29 باپ اور اس کی 25ویں آیت۔ انسان کا ڈر پھندا ہے، لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ یعنی خداوند پر بھروسہ کرنے والا امن میں رہتا ہے میرے عزیزو۔ یعنی یہاں پہ لکھا کہ انسان کا ڈر پھندا ہے اس کے لیے۔ اگر انسان ڈرتا رہے گا تو خدا کی طرف نہیں آئے گا، دنیا سے ڈرے گا، حالات سے ڈرے گا، اپنی مہنگائی سے ڈرے گا، ان ساری چیزوں سے ڈرتا رہے گا، تو میرے عزیزو کہتا ہے کہ انسان کا ڈر پھندا ہے۔ لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ یعنی خدا پر بھروسہ کرنا، امن میں رہیں گے، اس میں قائم رہیں گے۔ انسان کا جو ڈر ہے، کسی بھی شخص پر دباؤ ہوتا ہے، یعنی وہ اس پہ دباؤ پڑ جاتا ہے، خوف کا دباؤ ہوتا ہے۔ اس بات کو جاننا ہے کہ وہ بدی کریں یا درست کام کرنے سے باز رہتے ہیں، باز رہے
کتنے لوگ میرے عزیزو ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ مسیح کو قبول نہ کیا جائے تو جہنم کے وارث ہوئے، کہ اگر وہ مسیح پر ایمان لے آئیں گے تو میرے عزیزو دوست احباب کیا کہیں گے اس کے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم مسیح پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارے دوست احباب، رشتہ دار یا قوم والے کیا کہیں گے ہمیں، تو شاید میرے عزیزو وہ مسیح پر ایمان لے کے آئیں تو انہیں ان کے قوم والے قتل بھی کر سکتے ہیں، ان کے قوم والے قتل کر سکتے ہیں، اس لیے اب تک مسیح کو قبول نہیں کیا۔ تو میرے عزیزو اگر کسی نے اب تک مسیح کو قبول نہیں کیا تو وہ اس بات کو جانے، وہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کو خوف ہوگا اپنے عزیزوں رشتہ داروں کا، سب کا، قوم کا، لیکن میرے عزیزو خداوند پر توکل کرتا ہے، یعنی جو خداوند پر توکل کرتا ہے وہ محفوظ رہے گا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا ہے وہ محفوظ ہیں، ان کی جانیں خداوند میں قائم ہیں، اور خدا جہاں پہ جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے وہاں پہ ان کو شہید بھی کیا ہے۔ خدا کے اوپر جو ایمان لے کے آئے تھے ان کو شہید بھی ہوئے ہیں۔ حالات خواہ کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں آپ کی زندگی میں، اتنا اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم خدا سے بہت کم ڈرتے ہیں۔ جب ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں تو خدا سے ہم کم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان سے ڈرتا ہے وہ اور خدا سے نہیں ڈر رہا ہوتا، انسان سے ڈرتا ہے آج میرے عزیزو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اس بات کو جانیں، کہ اس بات کو سمجھیں کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے بدن کو وہ قتل کر سکتے ہیں نہ کہ تمہاری روح کو، تو جو روح اور آپ کی بدن کو جہنم کی آگ میں یعنی جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ اسی طرح آج خدا سے ڈریں، آپ کا اور میرا محکم برج ہے میرے عزیزو، اسی کو پکارے، وہی آپ کا اور میرا محکم برج ہے، وہی قلعہ ہے، وہی چھڑانے والا ہے، وہی بھروسہ ہے آپ کا اور میرا، اور وہی میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے۔ اس بات کو جانیں کہ وہی میری سپر اور میری نجات کا، میرے نجات کا سینگ ہے۔ میرا سب سے اونچا برج وہی ہے۔ یہ جانے کہ دنیا میں سب سے بڑا برج خداوند میرا خدا ہے اور دنیا میں اور کوئی خدا نہیں ہے، اس بات کو جانیں۔ میری پناہ گاہ آج وعدہ کریں اور کہیں کہ وہی میری نجات ہے، وہی میرا قلعہ ہے، وہی میرا خداوند ہے، اس کا نام ہی میری جان ہے، میری برکت اور سلامتی اس میں چھپی ہے۔ اس بات کو جانیں کیونکہ پھر ہی آپ بابرکت ہو سکتے ہیں، پھر ہی اس کو خداوند کے نام کو آپ محکم قلعہ سمجھ سکتے ہیں، محکم برج سمجھ سکتے ہیں۔ وہی آپ کی پناہ ہو سکتی ہے، اسی پہ بھروسہ ہو سکتا ہے، وہی آپ کی برکت کا باعث بن سکتا ہے، وہی آپ کی سلامتی کا باعث بن سکتا ہے۔ آج میرے عزیزو اس بات کو جانیں اور سمجھیں، انسانوں سے نہ ڈریں بلکہ خدا سے ڈریں، اس نام پر یقین کریں، اس نام پر بھروسہ کریں، اس نام پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیں، تو پھر ہی میرے عزیزو آپ ترقی پا سکتے ہیں، پھر ہی آپ رہائی پا سکتے ہیں، پھر ہی آپ کی زندگی میں خدا کا جلال ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح دولت مند جو ہے وہ اپنی دولت پر، اس کی جو دولت ہے اسی کو ہی اپنا محکم قلعہ سمجھتا ہے، اسی کو اپنا شہر سمجھتا ہے۔ مگر میرے عزیزو آج آپ کی دولت، آپ کا سب کچھ خداوند یسوع مسیح ہونا چاہیے، خداوند لشکروں کا خدا ہونا چاہیے، اور اس بات کو ہم نے جانا ہے اور پہچانا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو سمجھیں کہ خداوند کا نام ہی محکم برج ہے آپ کے لیے۔ میرے عزیزو یہ بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ وہی محکم قلعہ ہے، دنیا میں اور کوئی خدا نہیں، اور کوئی خداوند نہیں جس سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ اس کلام کو سنیں، دوسروں تک پہنچائیں
اور اس کو آگے شیئر کرنے کا سبب بنے۔ مسیح یسوع آپ کو اور ترقی دیتا جائے، آپ کے خاندانوں کو، بچوں کو، سب کو رہائی بخشے، چھٹکارا بخشے، اور آپ کی زندگیاں خدا میں مضبوط ہوتی جائیں۔ آمین آمین۔